जी नाज़रीन, वेलकम बैक। खुर्शीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी ऐसी बातें भी थी जो हकाइक पर मबनी थी और जिस पर बहुत सारे लोगों को शुरू में एतराज़ भी था। जैसे उन्होंने कहा कि जब कंटेनर था तो हम ब्लैकमेलिंग कर सकते थे, तब ब्लैकमेलिंग नहीं की और मैंने और मेरी पार्टी ने हुकूमत नहीं जमहूरियत को बचाया। बड़ा इंपॉर्टेंट जो बात थी वो ये भी थी कि शायद उन्होंने कहा कि मेरे बयान से इनको विटामिन और एंटीबायोटिक की गोलियां मिल गई, तब ये अपनी चारपाई से उठ खड़े हुए और उनके पास एनर्जी आई। और उनका बयान ये था कि क्यों वजारत दाखिला की जानिब से चौधरी निसार साहब की जानिब से बादशाह खान यूनिवर्सिटी हमले की मजम्मत नहीं की गई। हम यहाँ पर देखें कि जब से ये हमला हुआ और ये हमला कराया मुल्ला मंसूर ने, और उसके बाद जो एक वीडियो सामने आई उसमें भी कहा गया कि स्कूलों को और यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया जाएगा। और यह बयान भी आया मुल्ला मंसूर की जानिब से, जो कि लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद तालिबान से जाके मिला था। तो इस लाल ऑपरेशन के बाद जो बहुत सारी बातें उठाई गई मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब को लेकर, उस पर चौधरी निसार ने नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों में कहा कि मेरे पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद नहीं हैं कि मैं लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद मौलाना अब्दुल अजीज़ को गिरफ्तार कर सकूं। तो बहुत सारी इसके पीछे बैकग्राउंड्स ऐसे हैं जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन उसके जवाबात वजारत दाखिला को देने चाहिए जो कि नहीं दे सक रहे। गुलाम अली साहब, बहुत सारी बातें हैं जो कि वजारत दाखिला जिनकी जवाबदेह है। मौलाना अब्दुल अजीज़ का इशू है, बादशाह खान यूनिवर्सिटी से जो जिन तालिबान का ताल्लुक था उनका इशू है, फिर उस पर दिया जाने वाला बयान और फिर ये जंग। तो क्या वजारत दाखिला बहुत प्रेशर में नहीं आ जाएगी अगर वो अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करेगी? तो देखिए, आईन पाकिस्तान के तहत वज़ीर दाखिला इसका रिस्पांसिबल है कि जो भी वाक़या हो, ये तो बहुत बड़ा वाक़या था, अगर खुदा न खास्ता कोई छोटा वाक़या भी हो तो वो कौम को उससे आगाह करने के लिए हुकूमत का मौक़िफ़ देगी, ताकि अगर उस इलाके में कोई ऐसी गलत खबरें घूम रही है कि वो स्टॉप हो जाए। अब जिस हुकूमत का वज़ीर दाखिला इतने बड़े अलमनाक और बड़े अफसोसनाक और हादसे के बाद भी आज तक उस पर बयान नहीं जारी कर सकता, तो आप खुद इसका अंदाज़ा लगाए। और फिर वज़ीर आज़म साहब खुद इसको देखे कि क्यों, अगर हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं आएगा तो फिर तो लोग सड़कों पे निकलेंगे ना, और अगर हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आएगा तो फिर कुछ लोग जो इस तरह के हुकूमत के टीवी पे यकीन करते हैं तो फिर वो सोचेंगे कि चलो यार ये मुश्किलात है। दूसरी बात ये है, आपने अपने उसमें कहा, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जब लोग कंटेनर पे खड़े थे सब लोग कह रहे थे हुकूमत आज जा रही है वो कल जा रही है, और अगर उस वक़्त ये तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी अगर जमहूरियत के साथ ना होती, पार्लियामेंट के साथ ना होती, तो ये हुकूमत ना रहता। और देखिए, इसलिए वज़ीर दाखिला साहब को ये एहसास करना चाहिए कि जो पार्लियामेंट और जमहूरियत को बचाने के लिए इतने हद तक जाके हुकूमत के साथ बैठ सकता है तो फिर उसकी एक बात बर्दाश्त करनी चाहिए, नंबर एक। सेकंड बात यह है कि देखिए हम सब की रिस्पांसिबिलिटी है, कौम की भी है, हमारी भी है, सूबाई हुकूमतों की भी है, वफाकी हुकूमत की भी है। हर एक रिस्पांसिबल बंदे की ये रिस्पांसिबिलिटी है कि वो मुल्क में अमन कायम करे, मुल्क में आवाम की खुशहाली के लिए अपने सोच और विजन के मुताबिक एक राय दे। तो ठीक है, राय गलत भी हो सकती है, लेकिन उसका एक जिम्मेदार की हैसियत से, और फिर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के खिलाफ इस तरह की बातें करना मेरा ख्याल अच्छी नहीं, इखलाकी तौर पे बुरी है। मैम जो खुर्शीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जिक्र कर दिया हकीमुल्लाह महसूद पे जो बयान दिया था चौधरी निसार ने, फिर मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब का पे की जो गिरफ्तारी पे चौधरी साहब का बयान था, फिर बादशाह खान यूनिवर्सिटी पे उनका बयान ना देना, इसका भी तज़किरा किया। तो तीनों एक बड़ी अहम बातें हैं जो कि वज़ारत दाखिला की, जैसे गुलाम अली साहब ने कहा, एक आइनी जिम्मेदारी है, तो वो तो उन्होंने पूरी ना की, तो आइनी जो मुजरिम तो वो ठहरे। तो इसका मतलब है खुर्शीद साहब जो बात कह रहे हैं वो दुरुस्त है। देखिए, अभी मैंने आपको शुरू में ये कह दिया कि हमारा अपोजिशन भी जो बात कर रही है वो भी सही कर रही है,
منسٹر صاحب کو جو ہے وہ اس وقت یہ باتیں نہیں کرنی. وہیں کہ ہم لوگ حالت جنگ میں جب ہے تو یہ باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی ہیں کہ ہم کریں اس وقت. اور میں یہی بات کروں گی کہ اس وقت اپوزیشن کو بھی تھوڑا صبر سے, ٹھیک ہے کہ غلط انہوں نے کیا, ان کو تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے. ہمیں اس چیز میں یکجا ہونا ہے, ورنہ ہم اپنے دشمن کو مضبوط کر رہے ہیں. جس وقت ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ہم اپنے دشمنوں کو مضبوط کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ چودھری نثار صاحب یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہوا ہے تبھی دھماکے رکے, تبھی دہشت گردی کم ہوئی. دیکھیں وہ بات وہ کر رہے ہیں, لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مکمل امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. دیکھیں اگر آپ سینٹ کے اجلاس کو اٹھا کے دیکھیں تو بار بار اس پہ بات ہوئی. میں نے خود یہ ریزولوشن لے کے آئی تھی میں, پھر اس پہ دوبارہ اس پہ کالنگ اٹینشنز بھی آئی, اس پہ کویسچنز بھی آئے. ہم ان کو یہی کہتے رہے کہ آپ ہمیں جو بریفنگ دے رہے ہیں ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں, وی اپریشیٹ اگر جس پہ آپ نے ایکشن لیا, لیکن مکمل طور پہ اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو یہ تو ساری پارٹیوں کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے نا. لیکن اس میں رسپانسیبل صوبائی حکومتیں بھی ہیں, اس میں تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں آج چودھری صاحب نے کہا کہ جی ہم نے وہ بتایا بھی کہ ہم نے صوبائی حکومت کو آلریڈی الرٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ صوبائی حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اسکولوں کی, کالجوں کی, اس کے ہر بندے کی حفاظت جو ہے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. تو پھر ہم اسکول کیوں بند کر دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہر اسکول کو سیکیورٹی دیں. نہیں تو پھر اسٹیٹ کا کام کیا ہے؟ نہیں تو اسکولوں کی سیکیورٹی اسٹیٹ کا کام تو ویسے ہر شخص کی سیکیورٹی ہے نا. نہیں, کیا مطلب ہے؟ دیکھیں آپ اپنے بچوں کو سیکیورٹی جب نہیں فراہم کر سکتے, اسٹیٹ کا کام ہے یہ, اور یہ اسٹیٹ دے گی. اگر اسٹیٹ کہتی ہے, جب آپ کہتے ہیں جی یہ ہمارا اسکول ہے, یہ پاکستانی اسکول ہے, پاکستانی اسکول ہے نا, پاکستان یہ اسٹیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو کون دے گا ان کو؟ تو ہر اسکول پہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے سیکیورٹی دینا. ان کی پالیسیز آپ مجھے یہ بتائیں, ہم نے بھی تو حکومت کی, ہمارے ٹائم میں تو بہت زیادہ سیکیورٹی کے واقعات ہوئے. ہمارے اسکول کالجز جو تھے, ہم اس وقت تو یہ حملے نہیں تھے. یہ اس گورنمنٹ کی صوبائی حکومت کا بھی آپ دیکھ لیں, صوبائی حکومت کے دور میں یہ کیا کیا اقدامات کیے پی ٹی آئی حملہ نے, کیا پی ٹی آئی نے اقدامات کیے اے پی ایس کے بعد؟ کچھ بھی نہیں. اگر ہوتا تو آج آپ کے سامنے ہوتا. پولیس ریفارمز کی بات کی جاتی تھی نا, آپ دیکھ رہے ہیں نا, میں کیا اس میں کہوں, کیا ساری عوام نہیں دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں وہ بہت جب گرما گرمی ہوتی ہے نا تو سارے بہت الرٹ ہو جاتے ہیں, جی یہ ہوگا یہ ہوگا, مہینے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہم نے کرنا, ہم نے حفاظت بھی کرنی ہے, ہم نے یہاں پہ سنائپرز دینے ہیں, ہم نے یہاں پہ یہ, وہ ساری چیز ختم ہو جاتی ہے. ہم تو بس اسی میں بیٹھ جاتے ہیں. ہماری صوبائی حکومت کا تو اور کوئی کام نہیں ہے, وہ صرف اور صرف جی پچھلی حکومت نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, وہ کیا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ نے تو یونیورسٹیز اور اسکولوں کو بچایا ہوا تھا. آپ کے دور میں ایسے ہی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ کے پی کے بڑا اہم صوبہ ہے. جب ہم نے اگر 20 پوائنٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے, دہشت گردی کو روکنا ہے, کوئی بڑے واقعات وہاں ہوتے ہیں, سرحد ہماری وہاں سے جڑتی ہے, ضرب عضب آپریشن ان علاقوں میں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کی پالیسیز نہیں بدل رہی, نہیں بدل پا رہی؟ کیا اس کے رسپانسیبل بھی وزارت داخلہ ہے یا اس کے رسپانسیبل بھی میاں نواز شریف صاحب ہیں؟ لازمی, اس لیے کہ صوبائی حکومتیں اگر اپنے فرائض منصبی آئین و قانون کے تحت چلانے میں ناکام ہوتی ہے تو آئین میں گنجائش ہے, یعنی ٹھیک ہے, وارننگ کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ صوبائی حکومت 100% رسپانسیبل ہے, نہیں ایک امن کو لائے, لیکن کم از کم ایسے اقدامات ان کے کرنے چاہیے جو قوم کو نظر آئے. ٹھیک ہے, جو کہ نہیں نظر آ رہے. ہمارے ساتھ لائن پر جنرل عبدالقیوم صاحب موجود ہیں. جنرل صاحب خوش آمدید, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ جی اللہ کا کرم ہے. بالکل سر, آج آپ جو ٹی وی چینلز پر بحث سن رہے ہوں گے چودھری نثار صاحب کی اور خورشید علی شاہ صاحب کی, تو کیا تجزیہ آپ کا, تجزیہ کیا کہتا ہے کہ بحث جو ہے پازیٹیو ہے, بحث نیگیٹو ہے, یا سکول بند کر کے ہم نے یہ نئی بحث شروع کر دی؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ چونکہ آج جو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں نا, جی سر, ایک قومی سلامتی کو چیلنج ہے بہت سیریس, اور اس کو ہم نے بحیثیت ریاست متحد ہو کے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈائلاگ کی آپ بات کر رہے ہیں یا بیانات وغیرہ کی اور کاؤنٹر بیانات کی, میرے خیال میں ان کی ضرورت نہیں, ان کو درگزر کر کے آگے نکلنا ہوگا, کیونکہ یہ تانے
میں نے جو لڑائیوں میں کرتے ہیں وہ ایسی بات اچھی نہیں ہے. جی ہمیں سب کو سارے صوبے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. ہمیں جو اگر سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت کامیاب ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا. اگر خیبر پختونخوا کے معاملات اچھی طرح سے حل ہوں گے تو پاکستان کی بہتری اسی میں ہے. تو اس لیے جنرل صاحب ایک اپوزیشن لیڈر ایک بڑا اہم پوزیشن پہ ہوتا ہے, کیا اس پر اس طرح کے سنگین الزامات لگانا جو چودھری نثار صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایز اپوزیشن لیڈر بہت سارے فوائد لیے ہیں جن کا تذکرہ میں نہیں کرنا چاہتا, نثار صاحب نے کہا, تو کیا چودھری صاحب کو ایسا کچھ کہنا چاہیے تھا اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس پیرائے میں کیا بات کی, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ خورشید شاہ صاحب بڑے دنوں سے بہت کچھ کہتے جا رہے ہیں. حالانکہ یہ چیزیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, وہ بیٹھ کے انٹیریئر منسٹر سے بات بھی کر سکتے ہیں, پرائم منسٹر سے مل کے بھی بات کر سکتے ہیں, اور یہ چیزیں ٹی وی ٹاک شوز کے اندر کرنے والی نہیں ہے, کیونکہ اس سے آپ کے اندر وہ ایک ٹینشن بڑھتی ہے جو ملک کے مفاد کے اندر نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ کیا, جب کرنا تھا تو ہم نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. ہم سب نے ملک کے مفاد میں سٹیپس لیے. اگر پیپل پارٹی نے اس وقت مسلم لیگ نون سے تعاون کیا جب یہ دھرنے کا مسئلہ تھا, اور لیکن جنرل صاحب جو باتیں خورشید شاہ صاحب کر رہے ہیں, جیسے کہ 3 ماہ ہو گئے نیکٹا کا اجلاس نہیں ہوا, اے پی ایس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنا اس کی کمیٹی کا اجلاس کرنا تھا پرائم منسٹر صاحب نے, وہ نہیں ہوا, لال مسجد آپریشن کے بعد جو باقی لوگ بچ گئے ان کی گرفتاریاں نہیں ہوئیں, باچا خان یونیورسٹی پہ حملہ ہوا اس پہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ بیانات دینے چاہیے تھے وزارت داخلہ کو, اس پر وہ نہیں دیے. تو یہ تو وہ 4-5 باتیں ہیں جو کہ ایکچولی ہونی چاہیے تھیں اور نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ خورشید شاہ صاحب کا موقف ٹھیک ہوا؟ نہیں, دیکھیں خورشید شاہ صاحب کے جو اپنے طور کے اوپر ان کے بیانات ہیں ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن, وہ سارا آنکھوں کے اوپر ان کا ڈیوٹی ہے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا. لیکن آپ دوسری طرف یہ نہیں لے سکتے کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. پولیٹیکل لوگ تو اپنی پوائنٹ سکورنگ بھی کرتے ہیں نا. اگر یہ کچھ بھی نہ ہو رہا ہوتا تو آج سچویشن اتنی امپروو نہ ہوتی. آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت تھا یہ دہشت گرد جو ہے موٹر وے کے اوپر بھی پھر رہے تھے تن بناتے ہیں. حیات آباد کے اندر لوگ کدھر سے کدھر پہنچے ہوئے تھے. کراچی کے اندر ڈیڈ باڈیز گر رہی تھی, جو خورشید شاہ صاحب کا اپنا صوبہ ہے اور ان کی اپنی حکومت ہے, اور اسی طرح بلوچستان کی حالت تھی. تو کچھ ہو رہا ہے تو یہ سچویشن امپروو ہوئی ہے, کچھ ہو رہا ہے تو بین الاقوامی سطح پہ آپ کے مختلف جو ایسا میڈیا جو ہمیشہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے, وہ کہتے ہیں 60-70% امپروومنٹ ہے, اور اس میں ہم سب شامل ہیں. یہ ایک پارٹی کی فتح نہیں ہے, اس میں سر کیا مجبوری آن پڑی تھی ایک اپوزیشن لیڈر کو کہ وہ اسمبلی کے فلور پہ بیٹھنے کی بجائے میڈیا پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی صورت میں یہ تمام باتیں اٹھاتے ہیں؟ کیا ایسی مجبوری تھی یا کیا ایسی مجبوری ہو سکتی ہے؟ کہ ہمیں پولیٹیکلی تو بہت سے ایسے موو جو ود ان کنٹری ملک کو چلانے کے لیے ہیں, ان میں آپ کے لیے بہترین جو فلور ہے, جو فورم ہے, وہ پارلیمنٹ کا ہے. اس کے اندر آپ شور بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنے طور پہ آپ ہر جگہ کے اوپر پریس کے اندر, اور پھر پرسنل اٹیکس کی صورت میں جب آپ نشانہ ہی صرف ہوم منسٹر کو بنائیں گے کہ جی وہ ادھر چلے گئے. ابھی ان کا بیان تھا کہ پرائم منسٹر شکر ہے باہر کے ملک کے دورے سے اپنے ملک کے دورے پہ آ گئے ہیں. یہ ٹھیک ہے سر, شاید ہماری لائن ڈراپ ہوئی. جنرل عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ تھے. میم جو باتیں کی, اب ہر پارٹی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے, تو لگتا یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ملک ہے اور ان دونوں کی آپس میں جنگ چلی جا رہی ہے. تو باقی جو پارٹیز ہیں, مطلب اے این پی, جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, جے یو آئی اے, یہ پارٹیز اس اے پی سی میں شامل تھیں جب یہ پروگرام بنا, نیشنل ایکشن پلان بنا, تو ان سب کے اپنے اپنے موقف ہیں. تو کیا ان کو شامل کیا جائے گا اس جنگ میں, یا اپنی جنگ اور اپنی پوائنٹ سکورنگ ہوگی اور پھر چلے جائیں گے سب لوگ؟ میرے خیال سے اس جنگ کو آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے, اور نہ ہی دوسری پارٹیوں کو اس میں پارٹی ہونا چاہیے. ہمارا مقصد صرف اور صرف اپنے یہاں پہ
امن کی ہم بات کرتے ہیں اور اپنے اس حالت کو جو ہم کتنے عرصے سے سن رہے ہیں کہ پاکستان نازک حالت سے گزرے، اس نازک حالت سے ہم نے اس نازک حالت کو سمجھے تو صحیح نا، سمجھے اس سے نکالنا ہے۔ اور یہ جو میرے خیال سے میں ایک سیاسی ورکر اور شاید میں مجھے اتنی سمجھ شاید نہیں ہے جتنا میرے بڑوں کو ہے جو اس وقت لڑ رہے ہیں شاید یہ، لیکن یہ ہماری سیاسی ناپختگی ہوگی اگر ہم اس وقت یہ چیزیں اٹھائیں۔ ہم اس سے اہم موضوع، اہم چیزیں ہیں، ہماری ڈیولپمنٹ کی بات ہو، ہماری یہاں پہ امن کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں اگر اتنی اہم چیزیں ہیں اس پہ اور میرے خیال سے ہمیں جو ہے تو ہمیں پارٹی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے تو ہمیں ہم اگر اپنے سر آپ غلام صاحب اس سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ جو یہ جو جنگ چل پڑی سپریم کورٹ کی بھی بات کی تھی، بلدیاتی اداروں، ہاں بالکل ہمارے پاس بلکہ ٹائم بھی اس پہ کم ہو، لیکن ایک سوال میں پوچھوں گا غلام علی صاحب صرف آپ سے، یہ سیاسی دیگر پارٹیز کا کیا اب سٹینڈ ہونا چاہیے جب یہ دو پارٹیز کے بڑے رہنما آپس میں اس طرح لڑیں گے؟ تو دیکھیں میں تو یہ بحیثیت ایک سیاسی کارکن سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں میں کافی پختگی آئی ہے، اور ماضی کی طرح ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے وہ جب کانٹینر کے مقابلے میں پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ایک پختگی کا بالکل ایک انمول نمونہ تھا۔ تو میرے خیال میں جو ہمارے سینئر پالیٹیشین ہیں وہ اس میں رول ادا کریں گے کہ اگر اس طرح تلخی کی طرف جائیں گے تو وہ یہ تلخی محبت میں تبدیل کریں گے، اور جمہوریت کے یہ جو راستہ ہے اس میں کبھی مشکلات پیدا نہیں کی جانے چاہیے۔ اور ناظرین ہم نے بات کی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے اشارہ کیا گیا تھا کہ کیا واقعی بلدیاتی انتخابات ہونے کے بعد جو اختیارات ہیں جو ابھی تک نہیں دیے گئے وہ کیا دیے جائیں گے کہ یعنی غلام علی صاحب آپ ہی سے پوچھ لیتے ہیں، کے پی کے میں الیکشن پہلے ہوئے اور عمران خان صاحب نے ایک بڑی پریس کانفرنس بھی کی ان دنوں میں جب پنجاب اور سندھ کے انتخابات ہونے جا رہے تھے، تو کیا کے پی کے میں اختیارات چلے گئے؟ باقی صوبوں میں تو خیر ابھی نہیں گئے۔ دیکھیں سب سے زیادہ اختیارات باقی صوبوں میں کے پی کے میں نہیں ہیں۔ نہیں سر، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب آئے تھے تو ابھی بھی آئے تھے تو احتجاج ہوا اس کے اپنے ناظموں نے کیا، اپوزیشن نے نہیں کیا، اور جب ہاسپٹل کے افتتاح کے لیے تب بھی پی ٹی آئی کے ناظموں نے احتجاج کیا، اور ابھی 1.5 ہفتے پہلے پشاور کے ڈسٹرکٹ ناظم نے اپنے کرسی کو لات مار کر کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، میرے ساتھ گلاس پانی پینے کے اختیارات نہیں ہیں۔ پنجاب میں پھر زیادہ ہیں، دونوں رولز اگر آپ کہتے تو میں رولز لاتا، اس لیے ہم کہتے، اور یہ اپوزیشن کے لوگ نہیں کہتے، باوجود اس کے کہ 9 ضلع ان کے پاس ہیں، باقی اپوزیشن کے پاس ہے، لیکن 9 ضلعوں کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اس لیے ہمیں اختیارات نہیں دیتے کہ باقی ضلع اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات اختیارات نچلے سطح تک منتقل ہونے کے لیے ہیں، اور جب سپریم کورٹ جیسے بڑے ادارے نے یہ کہا کہ پھر الیکشن کیوں کیا کہ انتخابات نہیں دیتے، تو اگر اس پر بھی او ناظمین صاحبان جو احتجاج کر رہے چاہے کہ سپریم کورٹ جائے اور اپنے اختیارات بتائے، یعنی آپ خود بتائیں، میں خود ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہوں، پشاور کا ڈسٹرکٹ ناظم تھا، میرا ڈی سی او میرا ڈپٹی کمشنر یا کمشنر رینج کا آدمی ہوتا تھا، اور آج اے ڈی سی ڈسٹرکٹ ناظم پشاور اونلی ون اس پراونس میں ہے، وہ اے ڈی سی کے نیچے ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اس اختیارات بتائیں دیں میم کے پی کے انتخابات، کیا کے پی کے میں واقعی جو غلام علی صاحب نے کہا ایسا کچھ ہے، یا اختیارات دیے جائیں گے اور تھوڑے لیٹ دیے جائیں گے، یا خٹک صاحب چاہتے ہیں مطلب لیٹ دیا جائے؟ نہیں، اگر اختیارات ہوتے تو پھر دے دیتے نا۔ اختیارات یہ بتائے کہ کون سا اختیار دیا ہے، ایک جو کہتے ہیں کہ میں ایک پی این کو تبدیل نہیں کر سکتا ہوں، یہ اختیار بھی نہیں ہے ڈسٹرکٹ ناظم کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو یہ بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی دیکھو کہ پروونشل حکومت یا بیوروکریسی اس کو لکھا ہوا بجٹ پیش کرے گی کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، آپ اس میں اپنا اختیار نہیں ہے۔ نہیں، بالکل، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ یہی تو آپ میڈیا میں اور ایک شور، جی ہم نے نچلے سطح پر دے ایسے ہی دیا۔ کہتے کہ میں اب عمران خان صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے عمران خان صاحب سے یا خٹک صاحب سے؟ سر یہ بھی واضح کیجئے نا۔ عمران خان صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پی کے کے عوام سے کس چیز کی دشمنی رہتی ہو کہ آپ کو ووٹ دیا ہے کہ اختیارات وہاں نہیں ہیں؟ کام دیکھیں 3 سال ہو گئے، کتنے؟ 3 سال، 3 سال، یعنی یہ
حقیقی سر بات ابھی ہے 3 سال ہونے میں 4 مہینے 5 باقی ہیں، 4 مہینے باقی ہیں 3 سال ہو چار گئے. مہینے میں کچھ تین ضلع میں 4 بجٹ کے مہینے بارے میں کہتا ہوں. پہلے بجٹ 80-81% لیپس ہو گیا. دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ تیسرا نہیں ہوگا. آج 145 ارب روپے کا خیبر پختونخوا کا بجٹ ہے, 19 ارب روپے اس میں لگے ہیں. تو باقی یہ بھی لیپس ہو جائے گا. 4 مہینے میں آپ یہ کیا میم کریں آپ گے؟ کی کارکردگی نہیں میم آپ بھی دیکھیں، وہاں سے میں وہی بات کر رہی ہوں کہ آپ میڈیا میں یا میڈیا کے سامنے ان کے سامنے تو ایک بہت ہی اچھے خیبر پختونخوا کا آپ دے دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا, ہم نے نچلے سطح وہ بھی اس وقت کیا جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ آپ الیکشن کریں, اس زور زبردستی سے انہوں نے الیکشن کیا. آج جیسے انہوں نے کہا اپوزیشن نہیں بولتی, ہم تو چپ ہیں, ہم تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے اپنے لوگ, ابھی میں نے وہ پروگرام سے پہلے بھی آپ کو جب کہا کہ ایک خاتون کو میں نے پوچھا, اور اگر ابھی آپ کو یقین نہیں ہے یہاں پہ اسلام آباد میں ایک ٹریننگ ہو رہی ہے, وہاں پہ آپ جا کے ان سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کو کیا اختیارات دیے ہیں, تو وہ گالیاں دیتی ہیں ان کے اپنے لوگ, جو پی ہم ٹی آئی لوگ کے ہیں, نہیں, جو پی ٹی آئی کے لوگ کہ یار جی میں آپ کو کیا کہاں پر ہے. بتاؤں, کپڑے اتار کے عمران خان کے سامنے احتجاج کیا گیا ناظمین نے. تو کیا ہوا؟ اس سے اچھا یہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہے. سوابی میں این پی کی اور ساتھ میں ساری جو ہماری اپوزیشن پارٹی ان کی گورنمنٹ, آج تک دفتر نہیں ہے, انہوں نے کہا ہم کسی نے کا دفتر نہیں ہے. نہیں وہ ناظمین کو, ضلع ناظم کو تو دے دیا نا, ضلع ڈسٹرکٹ ضلع ناظم کو تو اپنا تھا, ان اب کا تو ٹون اپنا ناظم ٹون 2 کا وہ 2 3 4 5 6 مہینے صبر کر کے آخر گیا سیکٹری انڈسٹری, ڈائریکٹر انڈسٹری کے کمرے میں بیٹھ گیا. زبردستی آفیسز لے رہے ہیں, زبردستی کہاں پہ اختیارات دیے ہیں آپ ان کے ایم آپ پی نے ایز چیز تسلیم کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اختیارات دے دو, نہیں ہے تو ڈیزالو کر لو. دیکھیں آپ مجھے یہ بتا دیں, آپ کی اسمبلی 1 سال سے زیادہ انکانسٹیٹیوشنل چل رہی ہے, جو سارے پیسے آپ ادھر ڈائیورٹ کر رہے ہیں. آپ اپنے ایم پی اے کو کہتے ہیں نا ہم کرپشن نہیں کر رہے, آپ ایک لیگل کرپشن کے ذریعے آپ ہر ایک کو منتھلی پیسے دے رہے ہیں. آپ کو اتنا, آپ اپنے ناظمین کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ ایک عام جو آپ کا وہ گاؤں کا یا ٹاؤن کا ناظم, اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, وہ تو چیخ رہے ہیں. اچھا میم آخری سوال کو وقت ختم, کیا پی ٹی آئی کی یا خٹک صاحب کی یا خان صاحب کی, عمران خان صاحب کی کوئی ایسی پالیسیز ہیں کہ اختیارات دیے جائیں گے یا بالکل نہیں دیے جائیں گے؟ ہمیں تو ابھی تک نظر نہیں آئی. ناظرین بڑا اہم ایشو ہے, اور ڈیفینیٹلی ہم اس پہ ایک بالکل سیپریٹ ایک پروگرام رکھیں گے جس میں چاروں صوبوں سے نمائندگی ہوگی کہ کیا واقعی بلدیاتی انتخابات کو کے کرنے کے بعد جو نمائندے تھے ان کو اختیارات دیے گئے یا نہیں. غلام علی صاحب سر آپ کا بہت شکریہ, ستارہ ایاز صاحبہ میم آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.